सब्सक्राइब कीजिए हमारे गरीब नवाज़ नेटवर्क को, बेल आइकॉन को दबाइए। सबसे पहले तमाम उलमाए हक़ की तकरीर व नात मनक़बत सुनने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए। पहली ख्वाब तो उस दिन देखा था मैंने जिस दिन केजरीवाल ने डायरेक्ट अटैक किया निज़ामुद्दीन के ऊपर और बड़ा कड़ा स्टेप लिया। बहुत परेशान हो गए थे। उसी दिन मैंने ख्वाब में ये देखा था। लंबे चौड़े ख्वाब था। हज़रत मौलाना साहब के साथ मैं सफ़र कर रहा हूँ नदी किनारे। लगा मुझे कोई इज्तिमा का मौका है और बहुत सारी बातें कर रहा हूँ। इतने में देखता हूँ कि मैं वज़ू करने के लिए गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना साहब के सामने खड़े हैं और बात कर रहे हैं। बात करते करते आपने अपने गालिबन बायां हाथ उनकी दाहिना हाथ के कंधे पे रखा मौलाना साहब के और थपथपाया। मुझे बहुत इत्मीनान हो गई। फिर एक ख्वाब उसके 3 दिन बाद देखा जब हालात और ख़राब हो चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदे में पड़े हुए थे और सर नहीं उठा रहे थे और चारों तरफ से लोग डंडा लेकर आ गए, सामने का हिस्सा छोड़कर। जहां आप सिजदा कर रहे थे उस तरफ से कोई नहीं था, बाकी चारों तरफ से लोग आपके ऊपर डंडा से बौछार करने लगे। और मैं आसमान से ये सुन रहा हूँ, कोई बोला, देख रहे हो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चारों तरफ से मुसीबत का पहाड़ खड़ा हुआ लेकिन आपका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। इतने में मैं देखता हूँ कि वो सब के सब भाग गए। हमें भी ये कहा जा रहा कि देखो ये जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं ना, ये सब भाग जाएंगे, घबराओ नहीं। तीसरा ख्वाब जो मैंने देखा था जिसमें बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हो गए थे, अंदर से घबराहट हो चुकी थी क्योंकि ये आम आदमी के समझ की बाहर थी। मैंने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एल्युमिनियम का जो भीख का एक कटोरा होता है उसको लेकर के फिर रहे हैं। थोड़ा सा मैला कपड़ा है आपका लेकिन वाइट कपड़ा है और ब्लू कलर की लुंगी है और डंडा साथ में एक लंबा सा रखे हुए हैं जो भिखारी रखते हैं आमतौर से। और मैं भी पीछे पीछे जा रहा हूँ। कोई भीख दे नहीं रहा है लेकिन मैं ऐसे सफ़र कर रहा हूँ, बस इतना नज़र आया। बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, ये क्या देख रहा हूँ मैं। खैर इसको भी मैंने हज़रत मौलाना नूर हसन राशिद साहब से पूछा, उनसे दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा घबराओ नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त ख्वाब है और बहुत मुबारक ख्वाब है और बहुत इत्मीनान बख्श ख्वाब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़म मौलाना जान मोहम्मद सल्लम, आपने तबलीग जमात वालों की तरफ से सोशल मीडिया पर जो ख्वाब आम किए जा रहे हैं उन ख्वाब के ताल्लुक़ से पूछा है कि इसकी हकीकत क्या है। इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तबलीग जमात वाले शुरू ही से अल्लाह के प्यारे हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी इनके रगो पे में सरायत किए हुए है। हर मौके पर ये अल्लाह के प्यारे हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुस्ताखियाँ करते रहते हैं। इस ख्वाब में भी उन्होंने यही बकवास की है। आप ज़रा सोचिए कि ये ख्वाब देखने वाला ये कहता है कि मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग जमात के अमीर मौलाना साहब के सामने खड़े हैं। इसी ख्वाब में उसने बयान किया कि मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल के दस्ते मुबारक में एक कटोरा है और वो कटोरा ऐसा है जैसे भिखारी लोग कटोरा हाथ में लेते हैं, और सरकार के हाथ में एक लाठी है, वो लाठी भी ऐसी है जैसे भिखारी लोग लेते हैं। और फिर मादल्ला 7,000 बार मादल्ला अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरान अक़दस के बारे में लिखा कि कुछ मैला सा है। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बका कि मैंने ख्वाब में देखा कि वो परेशान हैं, कोई उनको भीख नहीं दे रहा है। अब ज़रा सोचिए और गौर कीजिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तौहीन नहीं है तो और क्या है। अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में बेअदबी और गुस्ताखी करना ये कितना बड़ा जुर्म है, ये हर मुसलमान हर ईमान वाले को अच्छी तरीके से मालूम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में साफ साफ फरमाया कि वो मिनन नास में यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं, क़यामत पर ईमान लाने का दावा भी करते हैं, मगर अल्लाह फरमाता व मा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है ला तातज़िर क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, बहाने न बनाओ, तहक़ीक़ कि तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद।
اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو اگر کوئی بلوا کہہ دے، سرکار کے نالین اقدس کو کوئی جتوا کہہ دے تو شفا شریف میں ہے کہ وہ کافر ہو گیا، اس لیے کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کی توہین کی، سرکار کے منہ مبارک کی توہین کی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیراہن اقدس کو میلا کہا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بھکاری سے تشبیہ دی گئی، بھکاری کی طریقے سے سرکار کے دست مبارک میں کٹورا لیے ہوئے پھرتا ہوا دکھایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی ان کو بھیک نہیں دے رہا معاذ اللہ، اس سے بڑھ کر اور توہین کیا ہوگی؟ اس لیے یہ گستاخ رسول ہیں اور اس نبی کی بارگاہ کے گستاخ ہیں جس نبی کے شان، جس نبی کی عظمت بیان کرتے ہوئے ہمارا پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا مت کہو، اگر کہنا ہی ہے تو انظرنا کہو۔ یہ لوگ اچھی طرح مسلمان جانتے ہیں کہ رائنا کے معنی ہوتے ہیں ہماری رعایت کیجیے۔ صحابہ اگر کوئی بات کہتے تھے، سرکار کے سنتے تھے اور سمجھ میں نہیں آتی تھی تو کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی ہماری رعایت کیجیے، یعنی اس بات کو دوبارہ کہہ دیجیے۔ تو رائنا کے معنی ہوتے ہیں ہماری رعایت کیجیے، لیکن اگر زبان ٹیڑھی کر کے اسی کو رائنا کہا جائے تو عبرانی زبان میں رائنا کے معنی ہوتے ہیں ہمارے چرواہے کے۔ اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کو کسی ایسے لفظ سے یاد کیا جائے جس کو بگاڑنے کے بعد کسی دوسری زبان میں توہین کا کوئی پہلو نکلے، توہین کا شائبہ نکلے، وہ بھی اللہ کو گوارا نہیں۔ اور صراحتاً یہ اللہ کے حبیب کی توہین کر رہے ہیں، ان کو بھکاری سے تشبیہ دے رہے ہیں، بھکاری کے طریقے سے کٹورا، لاٹھی ڈنڈا لیے ہوئے معاذ اللہ میلے کپڑے پہنے ہوئے گھومتا ہوا دکھا رہے ہیں۔ پھر بتاؤ اس سے بڑھ کر بے ادبی اور گستاخی کیا ہوگی؟ مجھے تو افسوس ہے کہ جب تبلیغ جماعت پر حکومت کی طرف سے شکنجہ کسا گیا تو ایک سے بڑھ کر ایک خیر خواہ اور بہی خواہ تبلیغ جماعت کے نکل آئے، سوشل میڈیا پر انہوں نے بیان دینا شروع کر دیا، دور اندیشی کوئی بتا رہا ہے، کوئی مصلحت بتا رہا ہے، کوئی کچھ رائے دے رہا ہے، کوئی کچھ رائے دے رہا ہے کہ اس وقت لڑنے کا وقت نہیں، پھر کبھی لڑ لیجئے گا، مسلک کی بات مت کیجیے، اتحاد کی بات کیجیے، اختلاف کی بات مت کیجیے، اب میل جول سے رہنے کا موقع آ گیا ہے۔ میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری زبانیں کیوں گونگی ہو گئیں؟ تم کیوں منہ میں دہی جمائے بیٹھے ہو؟ اب تمہاری آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ تبلیغی جماعت کے ان گستاخوں کو تم کیوں نہیں ڈانٹتے پھٹکارتے ہو کہ ایسے ماحول میں بھی تمہیں توہین رسول سے ابھی توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا؟ نبی کی گستاخی کر رہے ہو، اور ایسے موقع پر خاموشی اختیار کر کے جو لوگ تبلیغی جماعت کے خلاف بولیں انہی کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مسلکی لڑائی بعد میں لڑ لیجئے گا، ابھی اتحاد کی بات کیجئے، ابھی مسلکی لڑائی نہ لڑیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ اللہ کے رسول ہیں جن کے بارے میں خود اللہ ارشاد فرماتا وہ تو عزروہ و توقروہ، میرے محبوب کی تعظیم کرو، میرے محبوب کی توقیر کرو۔ اور اللہ کے حبیب کی توقیر، تعظیم کی شان کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو میرے محبوب کے آگے قدم نہ بڑھاؤ۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرو۔ اللہ تو یہاں تک فرماتا ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، میرے محبوب سے ایسے باتیں مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہو۔ اللہ تو ارشاد فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ نبی کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ بے عقل ہیں۔ اللہ نے تو یہاں تک تعلیم دیا ہے، ارشاد فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو نبی کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ بے عقل ہیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے اور سوچئے کہ وہ نبی جن کے شان کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ نے جس محبوب کو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا، شاہد، بشیر اور نذیر کہہ کے پکارا، داعی کہہ کے پکارا، جس نبی کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ ہاں اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور، اے پیارے حبیب میں نے آپ کو نور بنا کے بھیجا۔ وہ اللہ کے محبوب جن کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر،
اے پیارے حبیب میں نے آپ کو کوثر کا خزانہ دے دیا۔ وہی اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ وہ اللہ کے پیارے حبیب جن کے شان بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب شہر مکہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں چاہے زمزم ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں صفا اور مروہ ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں عرفات و منی اور مزدلفہ ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں مقام خلیل ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حتیم ہے؟ نہیں، اللہ فرماتا وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ اس شہر کے ذروں نے آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیا ہے۔ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اس لیے جو لوگ دور اندیشی اور مصلحت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اب میدان میں آپ نکلیے، آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی عزت، ان کی شان، ان کی شوکت، ان کے مقام، ان کے مرتبے پر یہ تبلیغی جماعت والے کیچڑ اچھال رہے ہیں، جھوٹے خواب گڑھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر اسے عام کر رہے ہیں۔ رضا اکیڈمی کے بانی جناب سعید نوری صاحب سے بھی میری گزارش ہے، انہوں نے میرے پاس دور اندیشی والی پوسٹ بھیجی تھی کہ آپ خود بھی آئے دن ہر موقع پر کچھ نہ کچھ بیان کرتے رہتے ہیں، آپ نے یوم درود منایا ہے، بہت اچھا ہے۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ایک ایسا وظیفہ حیات ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ حیات ہو ہی نہیں سکتا ہے، مگر تولا بے تورا نیست ممکن، محبت عداوت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کے وسائل زیادہ ہیں، آپ جو آواز بلند کرتے ہیں ملک سے لے کے بیرون ملک تک وہ آواز پہنچتی ہے۔ اس لیے رضا اکیڈمی کے سرپرست اعلیٰ صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ یوم درود سے پہلے آپ یہ بھی پوسٹ عام کیجئے کہ تبلیغی جماعت والوں سے، وہابیوں سے، دیوبندیوں سے اجتناب ضروری ہے، ان کی حمایت نہ کی جائے۔ حضور مجاہد ملت کا جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ واقعہ کس حد تک درست ہے میں اس کی تکذیب تو نہیں کر سکتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اس واقعے میں لکھا ہوا کہ ایمرجنسی کا زمانہ تھا۔ حضور مجاہد ملت نے یہ فرمایا کہ ابھی تو اسلامی جماعت پر بین لگانے کی تیاری ہے، کل تبلیغ سیرت اور خاکساران حق پر بین لگانے کا کام شروع ہو جائے گا، اس لیے اس کی حمایت کی جائے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ نہ تو ایمرجنسی کا زمانہ ہے، نہ ہی کسی سنی تحریک پر بین لگانے کی کوئی تیاری ہے۔ ہاں اگر کچھ مانگ کی جا رہی ہے تو تبلیغ جماعت پر بین لگانے کی مانگ کی جا رہی ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر دور اندیشی اس کا نام نہیں ہے کہ تبلیغ جماعت کے مصلحت اس کا نام نہیں ہے کہ تبلیغ جماعت کی حمایت کی جائے۔ اس لیے عزیزم مولانا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مولانا عبد المصطفیٰ آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میری اس آواز کو عام کر دیجئے، دنیا کو بتا دیجئے کہ ہم حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور وہ نبی جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے پیر و مرشد حضور شیر بیش سنت نے فرمایا پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ آئے رسول تھام لے۔ حضور تاج الشریعہ نے فرمایا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دو۔ میں تو پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے تبلیغی جماعت کی حمایت میں پوسٹیں لکھی ہیں یا بیان دیا ہے سوشل میڈیا پر، ان سے آپ مطالبہ کیجئے کہ تبلیغی جماعت کی اس گھناؤنی حرکت پر جو خواب کے نام پر انہوں نے سید الانبیاء کی توہین کی ہے اس کا کھلم کھلا رد کیجئے، اور اگر نہیں رد کرتے ہیں تو ایسے قلمکاروں کی اور ایسے سوشل میڈیا پر بیان نشر کرنے والوں کی آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود ان کا رد کیجئے اور ان کا بائیکاٹ کیجئے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔